तो आज हम आपको एक हाफिज कुरान लड़की का दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं जो इबरत का एक बड़ा सबक है। इस लड़की के वालिद ने अपनी जिंदगी में 15 हज किए थे और 20 उम्रे भी किए, लेकिन उनकी बेटी जो हाफिज कुरान थी, बच्चों को पढ़ाया करती थी, गैर शादीशुदा होने के बावजूद हामिला हो गई। जब हाजी साहिब को यह हकीकत मालूम हुई कि इस बच्चे का बाप कौन है तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। घर में कोहराम मच गया। माँ बेबसी के साथ रोती रही और बेटी शर्मिंदगी से खामोश हो गई। वो अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी ना बोल सकी। दोस्तों, खुद समझ लो अगर ये दिन किसी पर जाई तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा। ये वाकया हाजी अब्दुल गफूर के घर में हुआ जो मुल्क से बाहर रहते थे। अल्लाह ने उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा था। जब उनकी बेटी की पैदाइश हुई तो उन्होंने अज़्म किया कि वो अपनी बेटी को हाफिजा कुरान बनाएंगे ताकि इसकी ज़िंदगी दुनियावी तालीम के बजाय दीन की रोशनी से मुनव्वर हो। जब उनके बेटे की उम्र 8 साल हुई तो हाजी साहिब ने अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा, मेरी तमन्ना है कि हमारी बेटी हाफिजा कुरान बने। मैं नहीं चाहता कि वो दुनियावी स्कूलों में जाकर अपनी आखिरत खराब करे। बीवी ने खुशी से जवाब दिया, मेरे सरताज, अब का हर फैसला हमारे लिए मुकद्दम है, जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। बीवी ने मजीद सोचते हुए एक मशवरा दिया, बेटी को बाहर के मदरसे भेजना मुनासिब नहीं। बेहतर यह होगा कि एक मौलवी साहिब घर आकर इसे कुरान की तालीम दें ताकि हमारी बेटी पर्दे की हुदूद में रहकर दीन की रोशनी हासिल कर सके। शौहर ने बीवी की बात को सराहा और कहा, तुमने मेरे दिल की बात कह दी, यही तो मैं चाहता था। जल्द ही एक मौलवी साहिब को मुकर्रर किया गया जो रोज़ाना वक्त पर आते और बेटी को कुरान मजीद की तालीम देते, साथ ही दीन की अहम बातें भी सिखाते। उनका अंदाज इतना मोहब्बत भरा और निराला था कि बच्ची ने शौक और लगन के साथ कुरान मजीद याद करना शुरू कर दिया। चंद सालों की मेहनत और वालिदैन की दुआओं के नतीजे में बेटी ने कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। ये लम्हा वालिदैन के लिए बेपनाह खुशी और नेमत का था। हाजी साहिब ने खुशी से बेटी से कहा, बेटी, आज ताव ने मुझे इतनी खुशी दी है कि अगर ताव मुझसे मेरी जान भी मांगे तो मैं हंसी खुशी दे दूंगा। बता ताव क्या चाहती है? बेटी ने मासूमियत से जवाब दिया, अबू, मेरी सहेलियों के पास मोबाइल फ़ोन है, आप मुझे भी एक मोबाइल दें। ये सुनते ही हाजी साहिब चौंक गए और उनके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमायां हो गए। बेटी ने फौरन कहा, अबू, आप फिक्र न करें, मैं मोबाइल सिर्फ नतें सुनने, कुरान की तिलावत करने और कवालियां सुनने के लिए इस्तेमाल करूंगी। मैं दूसरों की तरह कोई गलत काम नहीं करूंगी। हाजी साहिब के दिल में एक कश्मकश पैदा हो गई। वो सोचने लगे कि अगर अपनी इकलौती बेटी की ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी ना की तो वो किसकी पूरी करेगी। फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मोबाइल को छोड़ो, मैं तुम्हें मोबाइल के बदले लैपटॉप ले देता हूं। लैपटॉप पर तुम्हें कुरान की तिलावत भी मिलेगी और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बेटी ने वालिद की बात मानते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अबू, अगर आप मोबाइल नहीं लेकर देना चाहते तो लैपटॉप ले दें। चुनांचे हाजी साहिब ने बेटी को लैपटॉप ले दिया। जब बेटी जवानी की दहलीज पर पहुंची तो एक दिन खाने के दौरान इसने अपनी माँ से कहा, उम्मी, मेरी सारी सहेलियां पेंट शर्ट पहनती हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती है, आप मुझे भी पेंट शर्ट ले दें। ये सुनकर माँ ने हैरत से कहा, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? हमारा घर तो अल्लाह और रसूल के दीन का मरकज है। यहां न कभी ऐसा हुआ है और न हम ऐसा होने देंगे। ये मौलवी का घराना है, यहां दीन सिखाया जाता है। पेंट शर्ट पहनना हमारी रवायत और दीन के खिलाफ है। लेकिन बेटी ने जिद करते हुए कहा, उम्मी, जब भी अब बाहर जाएंगी तो मैं आपको मुनासिब लिबास पहना दूंगी, अब फिक्र न करें। माँ, जो अपनी इकलौती बेटी की मोहब्बत में मजबूर थी, इसकी जिद को ज्यादा देर तक ना रोक सकी। तसल्ली देते हुए बोली, ठीक है बेटी, अगर तुम सिर्फ घर में पहनने के लिए चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। अगले ही दिन माँ बाजार गई और बेटी के लिए एक खूबसूरत और फैशनेबल पेंट शर्ट खरीद कर ले आई। बेटी ने खुशी से वो कपड़े पहने और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई। वो अपनी माँ से कहने लगी, उम्मी, देखें मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, बिल्कुल अपनी सहेलियों जैसी। वक्त के साथ ये आदत बन गई कि बेटी ने पेंट शर्ट सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी पहनना शुरू कर दी। महल्ले के लोग ये सब देखते मगर खामोश रहते। दिलों में सवाल उठते लेकिन वो अपने घरों में जाकर बातें बनाते। माँ को इन बातों की परवाह न थी क्योंकि वो अपनी बेटी की खुशी में मगन थी। रफ्ता रफ्ता ये मामूली सी बात एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन गई। ये वो मौका था जहां शैतान ने चालाकी से अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। लेकिन माँ की मोहब्बत और बेटी की खुशी ने हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन जब माँ बाजार जाने लगी तो बेटी ने दरख्वास्त की कि वो भी साथ जाना चाहती है। माँ ने इसे साथ ले लिया और बेटी ने हस्बन आदत अपनी पसंदीदा पेंट शर्ट पहनी।
جب وہ بازار پہنچی تو اس کی خوبصورتی اور لباس نے سب کی نظریں اپنی طرف کھینچ لے۔ ہر راہ چلتا شخص اس کی طرف دیکھتا اور سرگوشیوں میں تعریف کرتا۔ ماں کو اپنی بیٹی کی یہ مقبولیت دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی۔ وہ سوچتی کہ لوگ اس کی بیٹی کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ تعریف دراصل اس خوش نما درخت کی شاخیں ہیں جن پر برائی کا پھل لگنے والا ہے۔ بازار میں ایک دکاندار تھا جو اکثر اس کی بیٹی کو دیکھتا رہتا۔ ابتدا میں یہ محض سلام دعا تک محدود تھا، مگر وقت کے ساتھ دکاندار کی نظریں اور باتیں بڑھنے لگیں۔ جب ماں اس کی دکان سے چیزیں خریدتی تو بیٹی ہنسی خوشی اس سے بات کرتی۔ ایک دن دکاندار نے موقع دیکھ کر لڑکی سے کہا، تمہارے پاس موبائل نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو میں تم سے بات کر سکتا تھا۔ آج کل سب کے پاس موبائل ہے۔ لڑکی نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں ایک نئی خواہش نے جنم لیا۔ وہ گھر آ کر اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا، امی مجھے موبائل لے دیں۔ سب کے پاس موبائل ہوتا ہے اور وہ کتنی خوشیاں مناتے ہیں۔ میں بھی موبائل چاہتی ہوں۔ ماں نے حیرت اور فکر کے ساتھ بیٹی کو دیکھا، مگر وہ اس خواہش کے پیچھے چھپے خطرے کو سمجھ نہ سکی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی بیٹی تو دین کی تعلیم یافتہ ہے، وہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گی۔ ماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اگر تم اتنی ضد کر رہی ہو تو میں تمہیں موبائل لے دوں گی۔ ماں نے بازار جا کر اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ایک خوبصورت موبائل خرید لیا۔ بیٹی نے موبائل دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ موبائل اس کے لیے ایک نیا راستہ بن گیا۔ وہ چھپ کر تنہائی میں گھنٹوں موبائل پر باتیں کرتی۔ اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ موبائل اور یہ نامعلوم شخص اس کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ کچھ دن بعد ماں کو بیٹی کے رویے میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ ایک دن انہوں نے پوچھا، بیٹی میں دیکھ رہی ہوں کہ تم آج کل چھپ کر کسی سے باتیں کرتی ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ بیٹی نے فوراً جواب دیا، نہیں امی، یہ اب کا وہم ہے۔ میں تو اپنی سہیلی سے بات کرتی ہوں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ ماں نے اس جواب پر وقتی سکون محسوس کیا۔ رفتہ رفتہ بیٹی کا تعلق اس شخص کے ساتھ گہرا ہوتا گیا۔ پہلے بات صرف آڈیو کال تک محدود تھی، مگر جلد ہی یہ ویڈیو کال میں بدل گئی۔ وہ شخص محبت کے جھوٹے وعدوں اور خوبصورت الفاظ کے ذریعے اسے گمراہ کر رہا تھا۔ لڑکی حقیقت سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ راستہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک دن جب ماں گھر پر نہیں تھی تو وہ شخص اس کے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ لڑکی جو کبھی قرآن کی حافظہ تھی جذبات کی روح میں بہک گئی۔ یہ لمحہ اس کے ایمان اور عقل کا امتحان تھا۔ وہ تعلق جو ابتدا میں معمولی لگتا تھا اب اس کی زندگی پر گہرے اثرات ڈال رہا تھا۔ 5 ماہ بعد جب اس کے جسم میں غیر معمولی تبدیلیاں محسوس ہوئیں تو وہ بے چین ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے شکایت کی، امی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں زیادہ کھاتی پیتی بھی نہیں، پھر بھی میرا جسم عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ میرا پیٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ ماں یہ سن کر فکر مند ہو گئی، مگر وہ پریشان نہیں ہوئی۔ بیٹی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، یہ شاید کوئی معمولی جسمانی مسئلہ ہو، میں تمہارا چیک اپ کرواتی ہوں۔ ماں اپنی بیٹی کو لے کر اسپتال پہنچی، جہاں ڈاکٹر نے مکمل معائنہ کیا۔ جب ڈاکٹر نے رپورٹ کا نتیجہ بتایا کہ بیٹی 4 ماہ کی حاملہ ہے تو ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ساکت رہ گئی اور یہ خبر سن کر اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ماں کے دل میں خوف اور شرمندگی نے جگہ لے لی۔ وہ سوچتی رہی کہ او میری وہ بیٹی جو حافظ قرآن تھی کیسے اس گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ اس وقت کوئی عمل ممکن نہیں تھا کیونکہ 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور شریعت و طبی اصولوں کے مطابق حمل ضائع کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ماں کے پاس صبر اور تدبیر کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ وقت گزرتا گیا اور بیٹی کا پیٹ بڑھنے لگا۔ یہ بات چھپانا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ماں نے بیٹی کو گھر سے باہر جانے سے روک دیا تاکہ لوگ سوالات نہ کریں اور بدگمانی نہ پھیلائیں۔ گھر کا ماحول بدل دیا گیا اور بیٹی پر سخت پابندیاں لگا دی گئیں۔ ماں نے بیٹی سے کہا، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ محلے کی عورتیں اور رشتے دار جب بھی گھر آتے ماں بیٹی کو ایک کمرے میں بند کر دیتی اور بہانے بناتی۔ جب 8 ماہ مکمل ہو گئے تو اچانک لڑکی کا باپ جو برسوں سے ملک سے باہر تھا بنا اطلاع دیے واپس آنے کا ارادہ کر بیٹھا۔ وہ نہ اپنی بیوی کو خبر دے سکا اور نہ بیٹی کو، سیدھا گھر پہنچ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے خوشی سے کہا، کہاں ہے میری بیٹی؟ اتنے سال گزر گئے میں نے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھی، آج میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ماں کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ واضح تھی۔
اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اگر شوہر کو حقیقت معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ خاموش کھڑی رہی، دل میں شدید خوف اور شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ماں نے بہانہ بنایا اور کہا، وہ تو اللہ کی ولی بن چکی ہے اور عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ وہ کمرے میں خلوت میں بیٹھی کاٹ رہی تھی، 2 ماہ بعد اس کا سلسلہ مکمل ہوگا، اس لیے وہ کسی غیر کے سامنے نہیں آتی۔ باپ نے حیرت سے کہا، یہ بات کر رہی ہوں؟ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ماں نے گھبرا کر جلدی سے اپنی بیٹی کے کمرے کا رخ کیا۔ اندر جا کر اپنی بیٹی کو مصلح پر بیٹھا پایا اور کہا، جلدی سے اپنے منہ پر یہ لگا لو اور مصلح پر بیٹھ جاؤ، تمہارا والد تم سے ملنے آ رہا ہے، لیکن یاد رکھو اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، سر جھکا کر بیٹھے رہنا۔ باپ جو اپنی بیٹی کی محبت میں تڑپ رہا تھا دوسرے کمرے میں گیا۔ اس نے بیٹی کو مصلح پر بیٹھا دیکھا، بیٹی نے سر پر گھاس ڈال رکھی تھی اور بالکل خاموش تھی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو واقعی اللہ کی ولیہ بن چکی ہے، یہ میری دعا تھی کہ میری بیٹی دین پر چلے اور اللہ کی بندی بنے۔ آج میں اسے اس حال میں دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ باپ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعائیں کیں اور خوشی خوشی کمرے سے واپس نکل گیا۔ وہ یہ جاننے سے بالکل بے خبر تھا کہ جس حقیقت کو وہ اللہ کی کرم نوازی سمجھ رہا ہے، وہ در حقیقت ایک پردہ ہے جو اس کے خوابوں کی بنیاد کو جھٹلا رہا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو وقتی طور پر مشکل سے بچا لیا، لیکن وہ اندر ہی اندر جانتی تھی کہ یہ حقیقت کب تک چھپے گی۔ ایک دن ضرور آئے گا جب سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور اس وقت وہ اپنی بیٹی کو کس طرح بچا پائے گی۔ جب لڑکی کو اچانک شدید درد محسوس ہوا تو ماں نے فوراً اسے کمرے میں لے جا کر آرام کروانے کی کوشش کی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ درد بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ماں کے دل پر خوف اور شرمندگی کی ایک چادر تنی ہوئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس صورت حال کا سامنا کرے گی۔ ماں نے دروازہ بند کر دیا تاکہ کسی کو کچھ خبر نہ ہو۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ شور باہر نہ جائے۔ بیٹی درد سے تڑپ رہی تھی اور ماں کے آنسو خاموشی سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی، اگر شوہر کو اس حقیقت کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کیسے اس شرمندگی اور معاشرتی رسوائی کا سامنا کرے گا؟ گھر کے باہر شوہر مطمئن بیٹھا تھا، اس خوش فہمی میں کہ اس کی بیٹی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور وہ ان دونوں کا پھل پا رہا ہے جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے مانگا تھا۔ مگر حقیقت ایسی چنگاری بن چکی تھی جو کسی بھی وقت آگ بن کر سب کچھ جلا سکتی تھی۔ یہ فیصلہ ایک ماں کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا، جس کا انجام کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماں نے شوہر کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ بس معمولی درد ہے، چلے گا، اب پریشان نہ ہو، میں دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ باپ نے تسلی پائی اور دوبارہ بیٹھ گیا، مگر اندر ہی اندر وہ فکرمند ضرور تھا کہ آخر یہ اچانک کیا ہوا۔ ماں کے دل میں خوف مزید بڑھنے لگا کہ اگر شوہر کو حقیقت کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ بار بار اپنی بیٹی کو سمجھا رہی تھی، بیٹی تمہیں صبر کرنا ہوگا، ایک اور غلطی نے ہمارا سب کے سامنے راز کھول دینا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ شور مچایا تو ہم دونوں کی زندگی ختم ہو جائے گی، تمہارے والد تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بیٹی شدید درد میں ہونے کے باوجود اپنی ماں کی بات سن کر خاموش رہنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ جسمانی اذیت اور درد کو مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ماں کا ہر لمحہ گھٹتے ہوئے گزر رہا تھا۔ یہ حالات آسماں کے لیے کسی قرب سے کم نہ تھے۔ وہ ہر گزرتے لمحے دعا کر رہی تھی کہ کوئی موج ہو جائے، مگر حقیقت کا بوجھ اس کے کاندھوں کو دبا رہا تھا۔ 15 دن بعد درد اتنا بڑھ گیا کہ لڑکی کی چیخیں نکل پڑیں۔ یہ چیخیں باپ کے کانوں تک پہنچی اور وہ گھبراتے ہوئے بولا، یہ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کون سے تکلیف ہے؟ ماں نے گھر آ کر کہا، کچھ نہیں، بس پیٹ میں ہلکا سا درد ہے، میں دیکھ لوں گی، لیکن درد اتنا بڑھ چکا تھا کہ لڑکی کی دوسری چیخ نکلی۔ باپ اور بیٹی کے کمرے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی رہ گئیں۔ بیٹی سیدھی پڑی تھی اور اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ سب کچھ صاف ہو گیا۔ باپ چیخ اٹھا، یہ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ یہ کس نے کیا؟ کس نے میری عبادت کو مٹی میں ملا دیا؟ ماں کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ باپ کی آواز درد، غصے اور شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب ماں باپ کی لاپرواہی، بیٹی کی جذباتی کمزوری اور شیطان کے بہکاوے کا انجام سب کے سامنے آ گیا۔ جب ڈاکٹر نے یہ الفاظ کہے کہ مبارک ہو، اب کی امید ہے، تو جیسے پورے کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ باپ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سکتے میں آ گیا۔ اس کے چہرے کی خوشی گم ہو گئی اور حیرت میں اس نے ڈاکٹر کی طرف سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، کیا کہا؟ ڈاکٹر نے کہا، جی ہاں، اب کی بیٹی حاملہ ہے۔ یہ جملے باپ کے لیے بجلی بن کر گرے۔
اس کے جسم سے جان نکل گئی، آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے غصے میں ماں کی طرف دیکھا۔ ماں کی آنکھیں نیچی ہو گئیں، زبان پر تالا لگ گیا۔ باپ نے چیخ کر کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس کی حرکت ہے؟ مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں ابھی سب کچھ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ماں کی زبان لڑکھڑانے لگی اور بیٹی روتے ہوئے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ماں روتی رہی اور بیٹی صرف شرمندگی کے مارے ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ یہ بات سن کر باپ کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ اپنی جگہ پر بے بس کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ اللہ، آج تو نے 25 سال بعد میرے گناہوں کی سزا مجھے دی۔ یہ بات سنتے ہی وہ عورت ساکت ہو گئی، جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے دل و دماغ پر بجلی سی گری۔ وہ بے یقینی کے عالم میں شوہر کو دیکھنے لگی اور دھیمی آواز میں بولی، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ سب آپ کے ماضی کے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ شوہر آنسو بہاتے ہوئے لرزتی آواز میں کہنے لگا، ہاں یہ سچ ہے۔ آج سے 25 سال پہلے میں نے کسی کی بیٹی کی عزت کو پامال کیا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرا یہ عمل ایک دن میرے سامنے یوں آئے گا۔ اس وقت مجھے یہ احساس نہ تھا کہ جو گناہ میں کر رہا ہوں اس کا انجام میرے اپنے گھر میں ہوگا، میری اپنی بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ آج اللہ نے میرے عمل کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا۔ یہ الفاظ سن کر عورت کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہی اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ شوہر نے روتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی عدالت میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جو انسان کسی پر ظلم کرتا ہے اس کی سزا مل کر رہتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہ عورت چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ ماں کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کر کے اس کی تربیت میں کمی کر دی۔ اس کی بے پناہ محبت اور لاپرواہی نے اس کی بیٹی کو غلط راستے پر ڈال دیا۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی خواہشوں اور غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، دنیاوی خواہشات اور گناہوں کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی ایک نہ ایک دن ہمارے ساتھ ہو کر رہے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی اولاد کی تربیت قرآن اور سنت کے مطابق کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔